बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। इस बात में कोई शक नहीं रह गया कि अमेरिका और ईरान के दरमियान एक बहुत बड़ा तसादुम होने जा रहा है। मैं आपको बताऊंगा कि इमाम ख़मीनी ने क्यों जंग की अंगूठी पहन ली है, और 3 कलर की अंगूठियां वो पहनती हैं और हर एक का अपना एक मकसद होता है। और इसके साथ ही इस व्लॉग को करने का मकसद ये है कि आपको बताया जाए कि किस तरह ट्रंप ने कौन कौन से ईरान पर निशाने मार्क किए हुए हैं, और अगर किसी भी लम्हे जंग की खबर आपको आती है तो इन जगहों पे हमले किए जाएंगे। और इसके साथ ही आपको पता है कि यूएसएस इब्राहिम लिंकन, जो कि अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर है, वो इस वक्त खलीज ऑफ अमान में पहुंच चुका है और उसका वहां पे क्या काम है, और अमेरिका कौन कौन से हथियार, चाहे नेवी हो चाहे एयरफोर्स हो और दीगर बमबार तैयारों को किस तरह से किस जंगी हिकमत अमली के तहत इस्तेमाल करने जा रहा है। लेकिन इसके साथ ही और भी बहुत सी अहम खबरें हमारे सामने आ रही हैं। अब ईरानी मीडिया के अंदर ये खबरें आम चल रही हैं और उन्होंने ये फुटेजेस जारी की हैं और मार्क करके की हैं इब्राहिम लिंकन जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, कि अगर आप यहाँ से नहीं निकलते और अगर आप अरेबियन सी को नहीं छोड़ते तो हम इस बहरी बेड़े पर कब्जा कर लेंगे, ये ईरान का कहना है। और इसके साथ ही हमें खबरें ये मिलती हैं कि जनाब यूएसएस इब्राहिम लिंकन जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो डार्क हो गया है, यानी गो ब्लैक हो गया है। वहाँ से ना कोई, अब कहा यह जा रहा है कि शायद उसके ट्रांसपोंडर बंद कर दिए गए हैं या उसकी कम्युनिकेशन और सिग्नलिंग सब कुछ बंद कर दी गई है, या तो ये किसी जंगी हिकमत अमली का हिस्सा है, या ईरान से बचने के लिए ये किया गया है, या फिर एक बड़े हमले की तैयारी का आगाज हो चुका है। इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि लिबनानी अखबार जिसका नाम है अल अखबार, उसने ये कहा है कि ईरानी लीडरशिप इस नतीजे पे पहुंच चुकी है कि इन हालात में अमेरिका के साथ जो भी मुज़ाकरात किए जाएंगे उसकी कॉस्ट इतनी हैवी होगी कि वो जंग की कॉस्ट से कम होगी। इसलिए हर सूरत में जंग की तैयारियां ईरान में करना शुरू कर दी हैं। तो आपको समझ आ रही होगी कि आयतुल्लाह खामनाई की अंगूठी क्या पैगाम दे रही है। इस हवाले से मैं आपको आगे जाके बताता हूं। अब इसके साथ ही हमने ये देखा है कि हज़ारों ड्रोन जो हैं वो ईरान के अंदर मिलिट्री के अंदर शामिल कर दिए गए हैं, और बहुत से सर्विलेंस ड्रोन जो हैं वो अरेबियन सी की तरफ भेज दिए गए हैं, और जिनका काम है सर्विलेंस और मॉनिटरिंग, और ये अब्राहम लिंकन को ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं और वहाँ पे एक खुदकश हमला आवर के तौर पे मुसलसल तैयार खड़े हुए हैं। इसके साथ ही ईरान से भी ये खबरें आ रही हैं कि इस दफ़ा ऐसा जवाब दिया जाएगा जो पहले कभी नहीं दिया गया होगा। और इसके साथ ही खबरें आती हैं कि रूस ने जो ईरान का बशर न्यूक्लियर प्लांट है वहाँ से अपने अमले को निकालना शुरू कर दिया। इसका मतलब ये है कि रशिया को यह बात समझ आ गई है कि कहाँ कहाँ पे हमला होने जा रहा है। इसी दौरान हम ये देखते हैं कि खलीज फारस के एक तरफ ईरान है तो दूसरी तरफ यूएई है। यूएई के सदर, अब आपको पता है अमेरिका की नाराज़गी का परवाह किए बगैर ही वो रूस पहुंच गए हैं और रूस में व्लादिमीर पुतिन के साथ वो मुलाकात कर रहे हैं। ऐसे में हम ये देख रहे हैं कि ईरान ने इससे पहले जितने भी अमेरिकी हमलों का जवाब दिया वो इंतहाई इंतज़ार और सब्र के बाद दिया, लेकिन अब जो रद्द अमल है वो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ होने जा रहा है। आपको याद है कि जब कासिम सुलेमानी को इराक में निशाना बनाया गया था तो 5 दिन के बाद ईरान ने हमला किया था और अर्ली वार्निंग दे दी गई थी कि हम ये हमला करने जा रहे हैं। इसका मतलब ये था कि वो तनाज़े को मज़ीद लंबा ईरान खींचना नहीं चाहता। अब हम ये देख रहे हैं कि इसके पहले जब 12 दिन की जंग हुई थी और अमेरिका ने ईरान के एटमी सासों पर हमला किया था तो कतर को भी पहले इन्फॉर्म कर दिया गया था कि हम आपके अड्डे पे, जो अमेरिका का अड्डा है, वहाँ पे हमला करने जा रहे हैं। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि 9 करोड़ अवाम है इस वक्त ईरान की। अचानक अगर हुकूमत तब्दील होती है तो अंदरूनी इंतशार का बहुत ज़्यादा ख़तरा है और पूरा खित्ता इस वक्त आग की लपेट में आने के लिए तैयार है। खलीजी मुमालिक परेशान है क्योंकि वो ये समझते हैं कि अगर ये जंग शुरू हुई तो ये पूरे खित्ते के अंदर फैल जाएगी और ईरान किसी सूरत भी बाज नहीं आएगा। जहाँ जहाँ पे भी अमेरिका के एसेट्स होंगे
وہاں پہ حملہ کیا جائے گا۔ تو اب اس وقت ٹرمپ یہ چاہتے ہیں کہ اپنے فائدے کو اہمیت دیتے ہوئے کچھ ایسے مقاصد کو حاصل کر لیا جائے جو کہ ان کے لیے فتح کہلانے کے قابل ہوں۔ اب دوسرے کے ارادوں کو غلط سمجھنا ہمیشہ سے ہی جنگ میں ایک مشکل اور غلط فیصلہ رہا ہے، جس کا خمیازہ بھگتنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو پاسبل ایکشنز کرنے جا رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ پہلا آپشن یہ ہوگا کہ امریکہ بیلسٹک میزائلز کو نشانہ بنائے ایران کے، اور جو ساحل کے اوپر میزائل بیٹریاں لگی ہوئی ہیں ان کو نشانہ بنایا جائے، اور جوابی کارروائی کو کمزور کرنے کی کوشش کی جائے، اور جو لمبے فاصلے والے ڈرون کے ذخیرے ہیں اور جو چھوٹے فاصلے والے بیلسٹک میزائل ہیں ان کے ذخیروں کو نشانہ بنایا جائے۔ اس کے ساتھ ہی ایران کی گورنمنٹ کو نشانہ بنانے کی پلاننگ کی جا رہی ہے۔ سی این این نے اس حوالے سے ایک رپورٹ بھی دی ہے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو اس کے اندر ہوگا یہ کہ سب سے پہلے ایرانین گارڈ جو فورسز ہیں IRGC ان کو نشانہ بنایا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی جو ملیشیا ہے ایرانی، جس طرح بسیج فورس ہے اور دیگر فورسز ہیں، ان کو نشانہ بنایا جائے گا اور سینئر افراد کو ڈھونڈ کر جاں بحق کیا جائے گا۔ سیاسی قیادت کا رد عمل جو ہے وہ اس حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ بہت بڑا ہو سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی سینئر افراد کو ڈھونڈ کے جاں بحق کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ایران کی سیاسی قیادت کو اگر نشانہ بنایا گیا تو اس کا رد عمل انتہائی خوفناک ہو سکتا ہے۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ٹرمپ اس وقت جو خبریں ہمارے پاس آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ وہ طویل مدت کی مداخلت کسی صورت بھی نہیں چاہتے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ مداخلت یا حملہ انتہائی مختصر ہو، تیز ہو اور محدود ہو۔ لیکن اس کے ساتھ ہی جو امریکہ سے آوازیں آ رہی ہیں، ایک سب سے بڑا ٹارگٹ ان کا یہ ہے کہ ان کے نیوکلیئر ایسٹس کو تباہ کر دیا جائے۔ دوسرا سب سے بڑا ٹارگٹ یہ ہے کہ جو ان کے بیلسٹک میزائل کی فیکٹریاں ہیں ان کو تباہ کر دیا جائے، اور تیسرا ہے ایران کے اندر رجیم چینج، جو کہ اتنا آسان نہیں ہوگا۔ اب سی این این کی رپورٹ آئی ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جناب ایک طرف لیڈرز کو نشانہ بنایا جائے گا، دوسری طرف سیکیورٹی آفیشلز کو نشانہ بنایا جائے گا، تیسری طرف نیوکلیئر سائٹس کو نشانہ بنایا جائے گا، اور چوتھی طرف جو گورنمنٹ کے انسٹیٹیوشنز ہیں، انفراسٹرکچر ہے، اس کو نشانہ بنایا جائے گا۔ یہ 4 ہدف جو ہیں سی این این نے دیے ہیں۔ اب اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آیت اللہ خامنئی کی نہ تو کبھی سیٹ بدلی، نہ ہی ان کی ٹون بدلی، نہ ہی ان کا انداز بدلا، لیکن جو چیز بدلی وہ بدلی ان کے ہاتھ کی انگوٹھی، اور ہر انگوٹھی کا اپنا ایک میسج اور پیغام ہے۔ اب 3 طرح کے عقیق وہ پہنتے ہیں، ایک لال رنگ کا، دوسرا کالے رنگ کا، اور تیسرا گرین رنگ کا۔ اب یہ جو جنگ کے لیے پہنا جاتا ہے یہ لال رنگ کا پہنا جاتا ہے عقیق، اور اس میں اسپرچول سائیکالوجی آف پاور کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اس کی یہ عکاسی کرتا ہے، اور جو ریڈ ہے وہ ان کی نظر میں شہداء کا خون، جنگ کی جو ہے عکاسی کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بلیک کلر جو ہے وہ ایک طرح سے خاموشی کی آواز، غم اور کرائسس کے عالم میں پہنا جاتا ہے، جب کہ کوئی شہداء یا کوئی بڑا نقصان ہو جائے اور اس کا ماتم کرنا ہو اور اس کا افسوس کرنا ہو تو بلیک کلر کی انگوٹھی پہنی جاتی ہے۔ اور جہاں تک گرین کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک امید کی نشانی ہے۔ لیکن اب جو خبریں ہمارے پاس آ رہی ہیں اس کے مطابق جام کرن مسجد میں وزٹ کیا ہے آیت اللہ خامنئی نے، اور وہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو سگنل ہے یہ 2 چیزوں کا سگنل ہے، ایک جنگ کے آغاز کا، اور دوسرا یعنی کہ اپنی سکسیشن کا، یعنی کہ وہ اپنی جگہ پہ اندر ہی کسی اور کو حکمران بنا دیں۔ تو اس کے آثار مجھے تو ابھی نظر نہیں آ رہے، اور اگر اس صورتحال کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی رجیم چینج ہوتا ہے تو یہ ایک طرح سے کمزوری کی علامت سمجھی جائے گی، اور ایران اس وقت کسی بھی صورت یہ نہیں چاہتا کہ وہ کسی بھی طرح کی کمزوری کی علامت سمجھا جائے۔ جو امریکہ کی نیوی ہے وہ اس کی طاقت ہے، یہ کہا جاتا ہے، اور اس وقت امریکہ کے پاس 11 ایئر کرافٹ کیریئر ہیں جو کہ نیوکلیئر پاورڈ ہیں، لیکن ان میں سے جو 10 ہیں وہ نمٹس کلاس کے ہیں، اور ان کے ساتھ تقریباً 10 گھوڑے ہوتے ہیں مختلف قسم کے، کوئی دفاع کے لیے ہوتا ہے، کوئی جاسوسی کے لیے ہوتا ہے، کوئی میزائل فائر کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اس کی تفصیل میں آپ کو آگے جا کے بتاتا ہوں۔
اور ایک ہے ان کے پاس یو ایس ایس جیرارڈ آر فورٹ. یہ بیسیکلی جو اس سے پہلے والے جو 10 تھے وہ 1975 سے 2009 کے درمیان انڈکٹ کیے گئے تھے امریکی نیوی میں. اور اس کے بعد یو ایس ایس جیرارڈ آر فورٹ جو ہے یہ الیکٹرو میگنیٹک کیٹاپلٹ کے ساتھ ہے. اس کا مقصد کیا ہے کہ بھاری سے بھاری جہازوں کو آپ جہاز کے یعنی بحری جہاز کے پشتے سے آپ اس کو اڑا سکتے ہیں. یہ اس کے اندر ہیلپ کرتا ہے. اب ایک تو آ گیا ہے اور دوسرا جہاز جو یو ایس ایس جارج ڈبلیو بش ہے وہ بھی ایران پہنچانے کی تیاری کی جا رہی ہے, کیونکہ کم سے کم 2 ایئر کرافٹ کیریئر امریکہ کو یہاں مشرق وسطیٰ کے اندر درکار ہیں ایک جنگ کے لیے, اور ان کا مقصد ہے ڈیٹیرنس. ان میں ہر طرح کی صلاحیت ہے لیکن ان کو صرف اور صرف ڈیٹیرنس کے لیے استعمال کیا جائے گا. اصل کام تو کہیں اور سے اور کسی اور طریقے سے ہوگا. اب اگلا جو معاملہ ہے وہ ہے میزائل لاجسٹکس کا. یہاں پہ امریکہ بڑی گیم کر رہا ہے. وہ کیا گیم کر رہا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں, جب ایران نے حملہ کیا تھا قطر کے اوپر, میزائل فائر کیے تھے اور پہلے انفارم بھی کر دیا تھا اور وہ میزائل فضا کے اندر ہی تباہ کر دیے گئے تھے, تو اس کے بعد سے 60% جو ہے جو اپنے ڈیفنس سسٹمز ہیں وہ یو ایس اے جو ہے وہاں سے ٹرانسفر کر چکا ہے. اب کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب جو جاپان میں اور جرمنی میں پرانے پیٹریوٹ میزائل اور تھاڈ میزائل پڑے ہوئے ہیں ان کو لایا جا رہا ہے, اور یہ سب کچھ C-17 جو 300 فلائٹس ہیں وہ جب گلوب ماسٹر کی جب وہ پرواز کرتی ہیں تو اس کے بعد وہ اس قابل ہوتی ہیں کہ وہ 6 پیٹریوٹ میزائل بیٹریاں اور ایک تھاڈ جو ہے وہ لا سکیں. آپ یہ دیکھیں کتنا لمبا پروسیس ہے اس کے اندر. اور اب یہ ساری کے سارے جو پرانے میزائل نکالے جا رہے ہیں جرمنی سے, جاپان سے اور دیگر جگہوں سے, یہ کولڈ وار ایرا کے یعنی 80 کی دہائی کے بنے ہوئے ہتھیار ہیں, اور ان کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ امریکہ ان تمام تر پرانے ہتھیاروں کو استعمال کرے اور چین اور روس سے جنگ کے لیے نئے ہتھیار جو ہیں وہ تیار کرے, اور جس کی تیاری شروع ہو چکی ہے. اچھا, اب اس کے لیے کہا یہ جا رہا ہے کہ جس طرح لاسٹ ٹائم ہم نے ایک واقعہ آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح 350 بیلسٹک میزائل اور شاہد 136 جو ہیں وہ ایران کی طرف سے فائر کیے گئے تھے. اب جب یہ فائر کیے گئے تو ایران کا جو شاہد 136 ڈرون ہے اس کی کاسٹ ہے صرف اور صرف 40,000, اور اس کو تباہ کس طرح کیا گیا؟ پیک 3 پیٹریوٹ میزائل کے ساتھ. اب آگے آپ کھیل سنتے جائیں, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ گیم ہے کیا. اب جو اس کی کاسٹ آف وار ہے یعنی یہ جو ایئر کرافٹ کیریئرز ہیں یہ اگر وہاں پہ کھڑے رہیں تو تقریباً 1.5 بلین ایک مہینے کا لگتا ہے سوائے کچھ کام کرنے کے. اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ ایک آپ کو پتہ ہے کہ یہ نیوکلیئر پاور کیریئر ہے تو ایک جوہری دیکھ بھال ہوتی ہے. دوسرے نمبر پہ جو وہاں پہ جیٹس ہیں ان کا فیول درکار ہوتا ہے, اور 7,000 کا جو عملہ ان جہازوں پہ سوار ہوتا ہے ان کا کھانا پینا, لاجسٹک اور دیگر چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں جو کہ $1.5 بلین کے اندر پڑتی ہیں, اور یہ ایک گولی بھی فائر کیے بغیر 1.5 بلین خرچ ہو جاتا ہے. اس کے بعد آتا ہے اسلحہ. اب میں آپ کو بتا دوں کہ جو تھاڈ کا انٹرسیپٹر ہے یعنی کہ یہ تھاڈ ہے, کوئی بھی میزائل فائر کرتا ہے ایران تو تھاڈ کا کام یہ ہے کہ اس کا ریڈار فوری طور پہ اس کو فضا کے اندر لاک کرے گا اور یہاں سے میزائل مارے گا اور وہ فضا کے اندر ہی اس میزائل کو تباہ کر دے گا. اب وہ ایک میزائل انٹرسیپٹر جو تھاڈ کا ہے وہ ہے 4.7 ملین یعنی $47 لاکھ کا, اور اس کے ساتھ ہی جو سیم 3 یعنی جو ڈسٹرائر ایئر کرافٹ کیریئرز کے اوپر اور اس کے ساتھ موجود ڈسٹرائر کے اوپر جو پیٹریوٹ کی بیٹریاں لگی ہوئی ہیں اس میں جو ایک انٹرسیپٹر ہے اس کی قیمت ہے $28 ملین یعنی $2.80 لاکھ کا ایک انٹرسیپٹر ہے, اور وہ تباہ کس کو کرے گا؟ 40,000 کے ایرانی شہید ڈرون کو. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ بہت بڑا سبق لاسٹ ٹائم بھی ایران سے جنگ کے دوران سیکھا گیا تھا. اب ہو یہ رہا ہے کہ مشرقی وسطیٰ کے اندر جو امریکہ کے اتحادی ہیں انہوں نے کہا بھائی ہم نہیں دیں گے, آپ مہربانی کریں, آپ اسرائیل کی جنگ ہے, آپ کی جنگ ہے, آپ لڑیں, آپ کا کام. ہم سعودی عرب نے تو ایران کے ساتھ صلح کر لی اور ہم حساب کتاب اس طریقے سے کرنا چاہتے ہیں. یو اے کے پہلے ایران کے ساتھ تعلقات بہتر ہے, وہ کہتے ہیں ہمیں آپ میدان جنگ میں تبدیل نہ کریں, یہ ہمیں تباہ کرنے کا پلان ہے. تو اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ
ایک جو ایئر کرافٹ کیریئر ہے وہ تو چلے نیوکلیئر پاورڈ ہے, اس کو تو فیول کی ضرورت ہی نہیں ہے, اس نے تو چلتے ہی رہنا ہے, لیکن اس کے ساتھ جو ڈسٹرائرز ہیں اور جو دیگر 8 9 10 گھوڑے ہیں, اب وہ جو ہیں وہ چلتے ہیں ڈیزل سے, اور ان کو ہر 3 دن کے بعد ڈیزل کی ضرورت ہوتی ہے. اب نہ یو اے ای دے رہا, نہ قطر دے رہا, نہ سعودی عرب دے رہا, تو پھر کہاں سے لیں گے؟ تو اب ان کا ایک اڈا ہے گوام, یعنی ساؤتھ چائنا سی کے پاس, ادھر انڈونیشیا ملیشیا کے قریب, اور ایک انہوں نے ڈیاگو گارشیا انڈین اوشین کے اندر ہی بالکل پیچھے انہوں نے بنایا ہوا ہے, جزیرہ نما ہے, جہاں سے لاسٹ ٹائم B-52 بھی وہاں سے کہا گیا تھا کہ وہاں پہ آ کے لینڈ کیے ہیں. تو ان کو ایک 7,000 میل لمبی ایک فیول کی سپلائی چین بنانی پڑے گی کہ تاکہ ان کشتیوں میں یا ان جہازوں میں فیول کی سپلائی کو قائم رکھا جا سکے. اور اگر یہ کام نہیں ہوتا تو بغیر تیل کے یہ دنیا کی اتنی بڑی بحری طاقت جو ہے وہ کسی بھی میوزیم سے زیادہ اس کی اہمیت نہیں ہوگی, وہ صرف اور صرف دیکھنے کے قابل ہوگی, اس کے علاوہ اور اس کا کوئی کام نہیں ہوگا. اب آپ کو پتا ہے کہ امریکہ نے جب کبھی بھی جنگ لڑی ہے تو جنگ لڑی ہے اس نے اپنی ایئر پاور کی مدد سے. یہ جو ساری شین کناریاں ہیں یہ ڈیٹیرنس کے لیے پیچھے کھڑی ہوئی ہوتی ہیں, اور یہ ہیلپ کرنے کے لیے اور دیگر چیزوں کے لیے, جاسوسی کے لیے اور اس طرح کی بلاکیٹ کے لیے, کیونکہ بلاکیٹ کی بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ ایران اپنا تیل نہ بیچ سکے, تو ان سب چیزوں کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے. لیکن اصل جو طاقت ہے وہ ہے امریکہ کی ایئر فورس. اور اب امریکہ کے پاس جو گلوبل ایئر سٹرائک کمانڈ ہے اس کے پاس یہ خاصیت ہے کہ وہ 24 گھنٹے کے اندر امریکہ سے اڑ کے دنیا کے کسی بھی مقام پر حملہ کر کے وہ واپس امریکہ پہنچ سکتے ہیں. اور اس کا مظاہرہ ہم دیکھ چکے ہیں جب ایران پر جولائی کے مہینے میں 3 B-2 بمبار آئے تھے اور اٹیک کر کے نکل گئے تھے. تو اب سٹریٹجی یہ ہے کہ پہلے نمبر پہ دروازہ توڑنے کا کام. آپ کو پتہ ہے جب قلعے ہوتے تھے, فوج آتی تھی, تو سب سے پہلے دروازہ توڑا جاتا تھا. تو یہ جو B-2 بمبر ہے اس کا کام ہی دروازہ توڑنا ہے, یعنی یہ امریکہ سے اڑ کے ایران پر حملہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. یہ ان کا کام ہے پہلے S-400 کو تباہ کرنا, ایئر ڈیفنس سسٹم کو بالکل تباہ کر دینا, سرفیس ٹو ایئر میزائل جہاں جہاں لگے ہوئے ہیں ان کو تباہ کر دینا. اور ان کے اندر ہوتے ہیں بنکر بسٹر بومز GBU-57 جو کہ 30 ٹن وزنی ہوتے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ کس طرح زمین کے اندر 60 میٹر تک جا کے تباہی پھیلاتے ہیں. اچھا, دوسرے نمبر پہ ہے B-1B لانسر. یہ اس کا کام یہ ہے کہ یہ ریڈار سے بچ کے بالکل لو لیول کے اوپر یہ فلائی کرتا ہے, اور اس کے اندر کہا یہ جاتا ہے کہ جناب یہ کروز میزائلوں کی بارش کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے, اور یہ اینٹی ایئر کرافٹ میزائل اور گنز کو تباہ کرتا ہے, اور سیٹلائٹ گائیڈڈ بم بھی جو ہیں وہ اس کے اندر موجود ہوتے ہیں. تو اس سے آپ کروز میزائل فائر کر سکتے ہیں اور دیگر بم مار سکتے ہیں, تو اس سے آپ کہیں سے کہیں پہنچ سکتے ہیں. اور اس کے بعد ہے B-52 اسٹریٹو فورٹرس, یعنی کہ یہ وہ بمبر ہے جس کو آپ میزائل ٹرک کہتے ہیں. یہ اڑتا ہوا میزائل ٹرک ہے, اور اس کا کام یہ ہے کہ ایرانی ایئر ڈیفنس سے کئی کلومیٹر دور ہی آپ اتنے بمب ماریں کہ آپ ایران کے انفراسٹرکچر کو تباہ کر دیں. تو یہ پلان ہے اس وقت امریکہ کا ایران کے اوپر اٹیک کا. اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. ابھی تک کے لیے اتنا ہی, آئندہ تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.